नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती मुनीर अहमद ख़ून। नाज़रीन, आज 7 अगस्त सन 2016 बमुताबिक 4 ज़िक़ादा सन 1437 हिजरी है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम की 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है रोशन क़दीलें, जिसके तहत औलिया कामिलीन, आरफीन मुत्तकीन और आदिल मुनसिफ बादशाहों के वाक़यात बयान करते हैं। और दूसरा सेगमेंट है दास्तान इश्क व वफ़ा, जिसके तहत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ाती शान बयान करते हैं। और तीसरा सेगमेंट है दिलचस्प व अजीब, जिसके तहत ये तारीख़ के झरोकों में से कोई दिलचस्प वाक़या या इल्मी ज़हानत पर मबनी कोई क़िस्सा बयान करते हैं। इस दौरान नाज़रीन, आप हज़रात अपनी कॉल्स के ज़रिए से हमारे साथ शरीक रहते हैं और हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके मसाइल का हल पेश करते हैं। नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला शुरू करने से पहले 2 ताज़ियतें हैं। एक हमारे दोस्त शाहिद साहब न्यू जर्सी में, उनकी वालदा माजिदा का गुज़श्ता हफ़्ते इंतकाल हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उनके गम में पूरे शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला शाहिद साहब की वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ज़ाहिर है कि माँ एक बहुत बड़ा इनाम और तोहफ़ा होता है, गोया कि दुआओं की पोटली होती है, उससे महरूम होना कोई कम नुकसान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला शाहिद साहब को भी और उनके और जितने भी जी अज़ीज़ व अक़ारिब सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। और दूसरे हमारे दोस्त अंसर साहब, उनकी वालदा का भी गुज़श्ता हफ़्ता इंतकाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी वालदा की भी बख्शिश फ़रमाए। हम उनके भी दुख में पूरे शरीक हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ाहिर है कि सब ने वहीं जाना है, देर सवेर सब ने इस दुनिया से रुखसत होना है, कोई पहले कोई बाद में। लेकिन हकीकत यह है कि इस हाल में दुनिया से जाएँ कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो, और यही हम अल्लाह से दुआ करते हैं, और यही मोमिन की कामयाबी है। तो बारकैफ़ जो भी मोमिनीन दुनिया से गुज़र चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबके दर्जात बुलंद फरमाए, और जिनके भी जो वो बड़े दुनिया से रुखसत हुए, उन सबको अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। तो नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहले खुश नसीब कौन है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती जी, साहब। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी बातें मुझे जो अपने ऊपर नज़र आती हैं, मैं उसे कोशिश करती हूँ पढ़ने की, और मैंने बैत भी ली आपके उससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस मुझे आपसे ये 2 मेरे छोटे से मसले हैं, और छोटा भी से नहीं कह सकते, मेरे 2 बेटे हैं। तो मेरा बड़ा बेटा जो है वो ड्रग का शिकार हो गया है, तो उसकी के लिए मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए कि मैं पढ़ती तो बहुत हूँ, और दूसरे बेटा जो है वो शादी के लिए तैयार नहीं होते, तो मुझे प्लीज़ उनके लिए ज़रा कुछ पढ़ने के लिए बता दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, और ज़ाहिर है कि आप हमारे वज़ाइफ और हमारी बताई बातों पर अमल करते हैं। हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं और हमारे वज़ाइफ का पूरा नफ़ा आपको पहुँचाए। इसके लिए आप नोट कर लें सूरत फ़ातिहा। बल्कि जिनके भी बच्चे जो है वो रास्ते से हटे हुए हैं और बिगड़े हुए हैं, और ज़ाहिर है कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो बज़ाहिर एक आर्टिफिशियल आज़ादी है, उसकी वजह से बच्चे जो है वो मुज़ूर हो जाते हैं। तो उनके लिए बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है कि रोज़ाना 1 मरतबा सूरत फ़ातिहा पानी पे दम करके उनको पिलाना है, या जो भी चीज़ वो खाते हैं उस पर 1 मरतबा पूरी तवज्जो के साथ जो सूरह फातिहा पढ़नी, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के इन बच्चों को पानी पिलाते रहें। इंशाअल्लाह बहुत मुजर्रब है, बच्चे नेक और ताबेदार रहेंगे, और हर तरह की इस तरह की बेरा रवी से वो बाज आ जाएंगे। और दूसरा जो है, जो बच्चा शादी के लिए नहीं मानता, उसके लिए सूरत रहमान 1 मरतबा रोज़ाना तिलावत करके उसको भी खाने पीने की चीज़ बेदम करके पिलाना है। ये दोनों अमल 41 डेज़ करने हैं। 41 डेज़ करके जो मुझे बताएं, अगर उसमें कोई अच्छी तब्दीली है तो बहुत अच्छा है, उसको मज़ीद जारी रखें। और अगर बज़ाहिर कोई नफ़ा ज़ाहिर नहीं हो रहा तो मुझसे रब्ता करें, तो मैं इंशाअल्लाह मज़ीद गाइड करूँगा। मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सब की औलादों को उनके माँ बाप की आँखों की ठंडक बनाए। जी, ये नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैं पेंसिल्वेनिया से बोल रही हूँ। जी जी। साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि मेरी बहन का पाकिस्तान में कोई उसकी डायमंड की उसकी चोरी थी, वो चोरी हो गई है। अच्छा। और जो कि पता ही नहीं चल रहा। तो उसने इस्तिखारा भी किया, तो
استخارے میں اس کو ایسے نظر آیا جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ لفافے میں دیکھو، مگر خیر وہ دیکھا کوئی ابھی تک کوئی ملی نہیں. اس کے لیے مجھے کوئی بہت ہی اچھا سا بتا دیں. اور دوسرا میرے بیٹے کی نوکری اچانک ختم ہو گئی ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ بتا دیں. ٹھیک، بہت شکریہ. اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں. پہلے مسئلے کے لیے سورۃ لقمان آیت نمبر 16، سورۃ لقمان آیت نمبر 16، یہ عشاء کے بعد آپ نے 101 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 119 دفعہ یا حفیظ پڑھنا ہے. یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور یہ 21 ڈیز آپ نے بلا ناغہ کرنا ہے. اس دوران میں وہ چیز انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اور جیسے بتایا کہ لفافے میں ہے، اس کا مطلب ہے وہ چوری نہیں ہوئی، گھر میں کسی بھی جگہ پر موجود ہے اور وہ محفوظ ہے، انشاءاللہ مل جائے گی. اور یہ عمل آپ شروع کریں، بہت ہی مجرب عمل ہے. اور دوسرا نوکری کے لیے نوٹ کر لیں، یا علیمو، یا حلیمو، یا علیو، یا عظیمو، یہ اللہ کے 4 نام ہیں. یہ عشاء کے بعد 101 دفعہ پڑھنے ہیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کو بہترین نوکری مل جائے گی. جی نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. حضرت جی جی ماشاءاللہ. حضرت جی میں کیلیفورنیا سے رضوانہ بول رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے ایک خواب بتانا ہے جو میری دوست نے دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میری دوست نے ایک خواب دیکھا ہے. ہیلو. جی ہاں آواز آ رہی ہے. آپ ہیلو. آپ ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں، آپ کنفیوز نہ ہو اس سے، آپ بات کرتی نہیں رہیں. میں ٹی وی نہیں ٹی وی سے کوئی لگایا نہیں ہوا جی حضرت بس جی. صحیح ہے، میں سن رہا میری ہوں. دوست نے خواب میری ایک دوست بہت اچھی ہے، انہوں نے میرے متعلق خواب دیکھا ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت خوبصورت سا گھر ہے، اور اس گھر میں وہ رہ رہی ہیں، اور میں ان کے گھر میں وزٹ کیا ہے، یعنی ان کے گھر گئی ہوں ملنے کے لیے. تو خوبصورت بڑا گھر ہے. میری دوست کہتی ہیں، اور پھر جب آپ آئی ہیں، جب میں مطلب اس کے گئی ہوں تو وزٹ کرنے کے لیے، تو وہ بہت خوش ہوئی ہے مجھے دیکھ کے. اور پھر اس نے کہا کہ آپ ذرا زیادہ دن کے لیے آئی ہیں تو میرے ساتھ ذرا 2-3 کیس ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے جو سامان ہے وہ میں اپنے اسٹور روم میں لے جاتی ہوں اور اسٹور روم میں رکھتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کافی اچھے دن سے رہیں گی یہاں پہ. تو جب وہ اسٹور روم میں لے کے جاتی ہے تو اسٹور روم بھی بہت خوبصورت ہے، بڑا اسٹیبلشڈ ہے. تو وہ میرا سامان رکھنے کے لیے مجھے بھی لے کے جاتی ہے. تو جب ہم اندر جاتے ہیں تو وہاں کا ایک شیلف ہے، تو اس کے اوپر ایک سفید سانپ بیٹھا ہوا ہے. وہ سفید سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور مطلب سارا اسٹور روم بڑا خوبصورت، بڑا اچھا، اور وہ سانپ بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہم دیکھ کے اس کو حیران ہو گئی ہیں. تو مگر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور بہت سفید ہے بالکل، اور کوئی وہ زبان اس کی کوئی نہیں نکل رہی. بڑا آرام سے بیٹھا ہوا ہے، سامان ہے ساتھ میں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے. اور ہم دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں، لیکن ہم کوئی ڈر بھی نہیں رہے ہیں، نہ خوف زدہ وہ کر رہا ہے، نہ ہم خوف زدہ ہو رہے ہیں. بڑے آرام سے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو بس یہ خواب دیکھی ہے اس نے، تو بس اس کی آنکھ کھل گئی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ حضرت جی میری انہی دوست نے اپنے کچھ مسائل آن لائن میں آپ کو بھیجے تھے، جو دوست سے ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک ان کو نا اپنے جواب نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہی بات ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بڑا اچھا اور عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے کام رکے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، اور آپ کو مالی خوشحالی ہوگی، آپ کو راحت آرام ملے گا. اور ان دوست کے لیے بھی اچھے احوال ہیں. لیکن یہ سفید سانپ آرام سے بیٹھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قریب کوئی بھی ایک دیندار آدمی ہے، دیندار شخص آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بدخواہ ہے. اگرچہ فی الحال وہ آپ پر کسی بھی قسم کا حملہ آور نہیں ہے، یعنی نقصان پہنچانے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ سے کا بدخواہ ہے، کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو گویا کہ وہ قریبی رشتہ داروں میں سے اور دیندار آدمی ہیں، تو وہ آپ لوگوں کے بارے میں اچھا جو رجحان نہیں رکھتا. اس لیے ایسے بھی کسی بھی شخص سے محتاط رہیں، اور دل کی بات کہنے سے احتیاط رکھیں. تو انشاءاللہ اس سے یہ کہ آپ محفوظ رہیں گے، اور حسب توفیق جو ہے وہ صدقہ نکال دیں تاکہ کسی بھی قسم کی آفت سے آپ کی حفاظت ہو. لیکن یہ کہ اوورال خواب آپ کے حق میں بہت ہی مبارک اور اچھا ہے. باقی آپ کی دوست کے جو ہے وہ ای میل انہوں نے مجھے کر دیا ہے، انشاءاللہ بہت جلدی ان کو جواب مل جائے گا، فکر نہ کریں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اونچا بولیے. جی میں نہ دسنا چاہنی. جی ٹھیک ہے، نہ دسو. سب تو پہلے میرے میاں انہاں کی طبیعت بہت خراب ہے، شوگر بھی آنے، لیٹریشن، ڈپریشن، ساری چیزاں، بس طبیعت انہاں دی ٹھیک. بیٹے وچار
4 बेटे, सब तो बड़े 2 बेटे, उन्होंने तबीयत नहीं, हर टाइम सिर ना दर्द, ब्लड प्रेशर, हर चीज इस तरह लगी दी। किथे जरा रहंदे बेटे किथे रहंदे तुसां? ਜਿਹੜੇ ਕਿ बेटे आपस ਵਿੱਚ बहुत छोटे बेटे भी ये 2 ਤਾਂ आपस ਵਿੱਚ बहुत बस थोड़ा जड़ा ना मैं तू करने रहने, गुस्सा करने रहने। अच्छा अच्छा, किथे रहंदे ਤੇ तुसां? दूसरी गल ये जे एक छोटा पोता है 1 साल ना, तो वो कुछ खाना पीना नहीं है सही तरह, सहना भी नहीं है, इस तरह सब चीज़ां हैं। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया मैनू कोई वजीफे दसो बस आसान जे हो ना। जी। सही है, ठीक है, काम मुश्किल तुहाडा, वजीफे आसान मंगदे तुसी। चलो सुनो, तो पहला जो मसला है आपके हस्बैंड का, उसके लिए नोट कर लें, 41 मरतबा सूरत फातिहा, 41 मरतबा सूरत फातिहा पानी पे दम करना है, बिस्मिल्लाह मिला के पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये मुश्किल लगे तो बस सूरह फातिहा 41 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके वो बोतल दे दे हस्बैंड को, तो सारा दिन उसी पानी में से पीता रहे। आधी बोतल हो जाए तो और पानी भर ले, उसकी सेहत के लिए, उसकी हर तरह की बीमारी के लिए इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद होगा। और दूसरा मसला कि सारे बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, तूतकार करते हैं, उसके लिए सूरत तारिक जो है वो 11 मरतबा किसी मीठी चीज़ पे दम करके उनको खिलाएं, तो इंशाल्लाह आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़ देंगे और आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और तीसरा, आप जो अपने हर खाने पीने पे या कवियु या मुइनु 11 मरतबा दम करें। जो भी चीज़ आप खाएं पिए उस पर 11 मरतबा दम करके खाएं, इंशाल्लाह आपको भी सेहत और क़ुव्वत रहेगी और आपके घर के जितने मसाइल ठीक हो जाएंगे, आपकी हालात इंशाल्लाह साजगार हो जाएंगे। और ये 71 डेज़ ये सारे वजीफ़े करने हैं। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान कर दे। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह करे आपकी नस्लें भी आपकी तरह बहुत शानदार ऐसे ही खिदमत आमीन करें। अल्लाहुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। और मुफ्ती साहब, मेरा ये मसला है, थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दीजिए, क्योंकि आजकल ह्यूस्टन से मैं बात कर रही हूँ, बहुत मसले हैं। कोई किसी की मस्जिद में नहीं जा रहा, कोई किसी की मस्जिद में नहीं जा रहा। मेरे बच्चे, मैंने ये सिखाया है कि जहाँ मस्जिद नजर आए, नमाज का टाइम हो, जाके पढ़ लो। अब वो अपने दोस्तों से इतना भिड़ने लगे हैं कि कोई दोस्त कहता है इस मस्जिद में नहीं जाना, कोई दोस्त कहता है शरई दाढ़ी नहीं है तो वहाँ पीछे नमाज, जान के दूसरे लोग बाहर खड़े होकर कज़ा कर देते हैं नमाज, फिर अपनी जमात करते हैं। कुछ ऐसा माहौल हो गया है ह्यूस्टन में। प्लीज आप बच्चों को गाइड कीजिए कि सही क्या है, शरई क्या है, इस्लाम क्या कहता है, क्या किस तरह बच्चों को मस्जिद में जाना चाहिए। हर मस्जिद में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या फर्क है कि बच्चे इतना लड़ने लगे हैं आपस में? प्लीज आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आपकी मोहब्बत और दुआ को मेरे हक़ में कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ दे और सलामत रखे। सवाल आपने बहुत ही क्रिटिकल सवाल किया और बड़ी वक्त की ज़रूरत है। सिर्फ बच्चों की बात नहीं, बड़ों में भी ये हालात पैदा हो गए हैं। कोई किसी मस्जिद में जाना पसंद करता है, कोई किसी में। हालांकि मस्जिद और मस्जिद है और मस्जिद अल्लाह का घर है। इसलिए हदीस पे फरमाया मन बना मस्जिदन फ़ी दुनिया मन बना मस्जिदन लिल्लाही, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा। अब मस्जिद है, अब वो मस्जिद किसी की भी है, इसलिए कि नज़रियाती इख्तलाफ ये तो बाप बेटे में भी चलते हैं, ये तो नबियों के अंदर भी नज़रियाती इख्तलाफ चलते हैं। इसका मतलब ये हक़ व बातिल की आप जंग बना लें, इसको कुफ़र और इस्लाम का मसला बना लें, ये जहालत है और कुछ भी नहीं है। हाँ देखो, दो चीज़ें हैं, एक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक डिफरेंस ऑफ पर्पस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हो जाता है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अंबिया में भी रहा, सहाबा में भी रहा, और आज हमारे दरमियान में भी है, बाप बेटे में भी होता है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस ऑफ पर्पस जो है वो नहीं होना चाहिए। नमाज फ़र्ज़ होने में किसी का इख्तलाफ नहीं है। हर मसलक का, हर नज़रिए का आदमी कहते कि नमाज फ़र्ज़ है। अब नमाज की अदायगी का तरीक़ाकार वो डिफरेंट है, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई किसी भी तरीके से नमाज अदा करे, अल्लाह तबारक व तआला क्या नमाज की पूछ होगी। तो इसलिए ये कहना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को डिफरेंस ऑफ पर्पस समझ के आप कुफर इस्लाम का मसला खड़ा कर लें, ये जहालत के अलावा कुछ भी नहीं है। लिहाजा इसलिए पूरे ये इस्लाम की जितने भी फ़िरक़े हैं, जितने भी मसाले के नज़रियात हैं, सब रोज़े को फ़र्ज़ समझते हैं, नमाज को फ़र्ज़ समझते हैं, ज़कात को फ़र्ज़ समझते हैं, हज को फ़र्ज़ समझते हैं। अब अदायगी के तरीक़े में अगर कोई फ़र्क आ जाता है तो अदायगी के तरीक़े में फ़र्क को शरीयत कबूल करती है।
خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ڈفرنٹ انداز سے چیزیں نکلتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی ادائیگی میں ڈفرنٹ طریقے آپ سے صادر ہوئے ہیں، لہٰذا امت کے اندر وہ طریقے رائج ہو گئے اور امت کے تقویٰ اس کو پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک خاص طریقے والے لوگوں کی ایک مسجد ہے، اب دوسرے طریقے والے کہہ کہ نہیں اس مسجد میں ہماری نماز نہیں ہوتی، یہاں نہیں جانا، یہ سوائے جہالت کے اور اپنے آپ کو دین و ایمان کی خطرناک موڑ پہ لانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا مسجد ہے، کسی بھی مسجد میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین میں تو پوری زمین کو مسجد بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو میری خصوصیت ہے، یہ خصوصیت اللہ نے مجھے صرف عطا کی کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ تو آپ کسی جگہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے، وہ آپ کی مسجد ہوگی، نماز کی جگہ ہو گئی۔ آپ کسی بازار کے اندر جو مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر تو کسی نے ایک مسجد باقاعدہ بنا دی ہے اور اس کو مخصوص کر دیا اللہ کے لیے کہ اس کا اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے، تو وہاں آپ نماز پڑھنے سے ابا کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں، یہ آپ بہت خطرناک جا رہے ہیں۔ ایسی نماز اللہ میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دے گا جب تک یہ جگہ صاف نہیں ہے، یہ دل صاف نہیں ہے، دل میں قدورتیں، نفرتیں ہیں، حقارتیں ہیں۔ آپ مسجدوں کو جو ہے گویا کہ تحقیر مسجد کی کر کے اس سے منہ موڑ کے دوسری طرف جاتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے گھر سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں آپ کیسی خطرناک سچویشن میں ہیں۔ اس لیے ایسا کبھی نہ سوچیں اس مسجد میں جائیں گے، اس میں نہیں جائیں گے، یہ خطرناک بات۔ اور پھر یہ کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ کو کیا خبر کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں؟ بھئی ایک امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، اب آپ کو اس سے ایک نظریاتی اختلاف ہے۔ میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، وہ رفع دین کرتا ہے، آپ رفع دین نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھ لیں، نماز ہو جاتی ہے۔ آپ مکہ معظمہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، امام کعبہ کے پیچھے سب کی نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ امام کعبہ کے پیچھے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس نظریات کے مطابق ان کا جو مسلک نہیں ہے، لیکن نماز سب کی ہو جاتی ہے۔ کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، آمین تو کہتا ہے، اللہ نے آمین کو سننا ہے، لہذا نماز قبول ہو گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ڈیفرنسز، یہ غیروں نے اور زیادہ ہمارے اندر اس کی آگ بھر دی ہے، جس کے نتیجے میں آپ امت آج پست نظر آتی ہے۔ اس لیے ہیوسٹن کے اندر یہ ماحول اگر پیدا ہو رہا ہے اور یہ نوجوان بچے یہ ٹی وی میڈیا کے ذریعے سے یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا جو استاد گوگل ہے، یہ جو آج کی نئی جنریشن، ان کا جو مولانا گوگل، یہ ان کا ٹیچر ہے۔ یہ کسی مولانا کے پاس بیٹھ کے دوزانوں بیٹھ کے ان سے علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے مولانا گوگل کو سرچ کرتے ہیں، اس مولانا گوگل سے چلتے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی ان کو مل گیا، کوئی اسکالر کسی جگہ سے بیٹھ کے جا ان کے اندر نفرت اور آگ بھر دیتا ہے، یہ بھی شرک، یہ بھی بدعت، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی جائز نہیں، یہ مکروہ۔ وہ جناب بچے وہ اس کا اثر لے لیتے ہیں، وہ جو شخص یہ نفرتیں اس طرح کے پیدا کر رہا ہے، اس کی گردن پہ بھی اس کا وبال ہے۔ یہ دین تو محبت ہی محبت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو آسانیاں پیدا کرو، مشکلات میں نہ ڈالو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں میں دین کی بشارتیں اور خوشیاں بانٹو، ان کو متنفر نہ کرو، دین سے خوفزدہ نہ کرو۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھا دی، اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ پیچھے ایک کمزور آدمی کھڑا بہت تھک گیا، اس نے نماز توڑی، اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے امام کو ڈانٹا، کہا کہ تم لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہو، اتنی لمبی تم نے نماز پڑھائی، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، معذور بھی ہیں، کام کاج والے بھی ہیں، تم اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہو؟ فرمایا چھوٹی صورتیں پڑھو تاکہ پیچھے جو کام کاج والے ہیں جلدی سے نماز پڑھ کے اپنے کام پہ چلے جائیں، مزدوری کرنے والے مزدوری پہ چلے جائیں، بیمار بیچارے ان کو راحت مل جائے۔ ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ تو فتنہ پیدا کر رہا ہے امت میں، یہ الفاظ استعمال کیے نبی نے، فتان، اب فتان انت یا معاذ تو فتنہ پیدا کر رہا ہے دین کے اندر، امت کو شرازہ بھی کھیر رہا ہے، لوگ نمازیں توڑ کے اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتحاد ٹوٹ رہا ہے۔ نبی نے اتنا گوارا نہیں کیا بھائی، اور آج یہ آپ اپنی مزے بنا لیے، مسجد اللہ کی ہیں، یہ بہت خطرناک رویہ ہے، اور یہ جو حضرات اس کو جو پروموٹ کرتے ہیں، اللہ کے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ آنکھیں کھول لیں، مرنے سے پہلے اس رویے سے توبہ طائب ہو کے محبت کا دین، محبت سے سب کو لے کے چلیں، محبت و استدلال کے ساتھ آپ لے کے چلیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت اور رحمت عطا فرمائیں گے۔
ناظرین وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے اپنے مسائل اور محبت سے سنتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہلواتا ہے اس پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں. ہم بھی آپ کے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا جی دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی یہ توفیق بخشے کہ میں صحیح خطوط پر آسانی کے ساتھ آپ کو دین کے راستے پہ لے کے چلوں اور ہمارے لیے منزل آسان ہو جائے. خاص طور پر محبت و الفت کے ساتھ اتحاد امت کے ساتھ ہم منزل میں آگے سے آگے بڑھیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, ان کے کلیجوں کو قرار آ جائے گا کہ میری امت دیکھو متحد ہو گئی. آپ الفت محبت کے ساتھ یہ منزل محمدی کی طرف جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین, پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین سب سے پہلے ایک خوشخبری سن لیں, اور پہلے بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ اٹلانٹا والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ میں اٹلانٹا آ رہا ہوں فرائیڈے اگست 19 اگست کو دارالسلام مسجد لارنس ویل میں مغرب تا عشاء میرا بیان ہوگا, اور بیان کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. آپ حضرات وہاں جوک در جوک پہنچیں. اور پھر سیٹرڈے 20 اگست کو حمزہ اسلامک سینٹر الفریٹا میں یہ عصر تا مغرب بیان ہوگا, اور اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی. آپ اپنے مسائل کے لیے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اٹلانٹا اور اٹلانٹا کے مضافات میں جتنی اسٹیٹس ہیں سب کے لیے خوشخبری ہے. آپ ان 2 دنوں میں پہنچیں, انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. اور دوسرا ناظرین, میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے تفسیر منیر کے عنوان سے درس تفسیر شروع کر رکھا ہے ہر اتوار کو, جو دوپہر 2 بجے سے 3 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم. جیسے ابھی ایک بہن نے پوچھا تھا کہ آج نوجوان بڑے کنفیوز ہیں ہیوسٹن کے اندر, بعض مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, بعض میں نہیں پڑھتے, طرح طرح کے مسائل درپیش آتے ہیں, باہر کھڑے کھڑے نماز کو جو ہے جماعت کو قضا کر لیتے ہیں, بعد میں اپنی جماعت کراتے ہیں. تو یہ رویہ اس کفرستان کے اندر انتہائی خطرناک رویہ ہے. تبھی تو یہاں کی دنیا کے اندر مسلمان اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ پست ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ یونٹی نہیں ہے, نفرت قدورتیں آپس میں, اور وہ بھی اللہ کے نام پر قدورتیں آپ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ خطرناک ہے. یہ درس تفسیر کو آپ سنیں انشاءاللہ, اس میں اس قسم کی تمام اصلاحی چیزیں میں بیان کرتا ہوں. الحمدللہ سورہ فاتحہ پر ابھی گفتگو ہو رہی ہے, اور تقریباً 7 گھنٹے کی تفسیر اب تک بیان ہو چکی ہے, اور اس کی جو ہے ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں, میری فیس بک پہ موجود ہیں, اور ابھی تک سورہ فاتحہ ختم نہیں ہوئی. اس سے اندازہ کریں کتنی یونیک اور کتنی علمی انداز میں, اور ہر پہلو پر, علم شریعت پر بھی, علم طریقت پر بھی, علم حقیقت پر بھی, تمام علوم پر اصلاح و ارشاد کی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں الحمدللہ گفتگو کر رہا ہوں, اور تفصیل سے تفسیر کو کھول کے بیان کر رہا ہوں. ضرور آپ اس کے اندر جو فائدہ اٹھائیں, اور میری muftimunir.org muftimunir.org اس پہ آپ جائیں, وہاں رجسٹریشن کروائیں, اور وہاں پہ جا کے آپ میری تفسیر یہ ہر سنڈے کو سن سکتے ہیں لائیو, اور اس کے بعد جو یوٹیوب کے اوپر آ جاتی ہے. آپ ضرور ان ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں, اور اس قسم کے بچوں کو اکٹھے بیٹھ کے, فیملی بیٹھ کے سنا کریں, ایوری سنڈے بیٹھ کے سنا کریں. کتنے شبہات ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, آپ کے وہ شبہات دور ہو جائیں گے, اور اس سے آپس میں یونٹی اور محبت پیدا ہوگی, اور پتہ چلے گا کہ دین کی حقیقت ہے کیا. لوگ دین کا نام لے, دین کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں. بعض لوگوں کو یا تو دین کا ہیضہ ہو جاتا ہے, یا کوئی دین کے بالکل اپوزٹ چلے جاتے ہیں. دین اصل میں کیا چیز ہے؟ وہ دین مطلوب ہے, دین کا ہیضہ مطلوب نہیں ہے. اس سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی مطلوب ہے, تقوی کا ہیضہ مطلوب نہیں ہے. بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے, اس وجہ سے ان کو سارے فاسق فاجر نظر آتے ہیں, اور بعض لوگ بالکل دین کے دائرے سے نکل جاتے ہیں, وہ جو ہر چیز یہ حلال کر لیتے. نہیں, اعتدال, صراط مستقیم, بیچ کا اعتدال کا جو راستہ ہے یہ اللہ کا دین ہے, اور دین کی حقیقت کیا ہے اس حقیقت کو پہچانے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے ادھر ادھر سنی سنائی باتوں میں اپنے دلوں میں قدورتیں پیدا کر کے کسی کو فاسق فاجر بنا دینا, کسی کو کافر مطلق بنا دینا, یہ دین کا رویہ نہیں ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیمات نہ صحابوں کو دی, نہ امت کے لیے ایسی کوئی مثال چھوڑی ہے. لہٰذا الفت محبت کے ساتھ, تحمل و بردباری کے ساتھ آپ اللہ کی دین کو سمجھیں, اور اس پہ محبت سے عمل کریں, اور اپنے گریبان میں جھانکیں, بس اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی اصلاح کی فکر کریں. دائیں بائیں پر جی آپ خدائی فوجدار نہ بنیں کہ وہ بھی درست ہو جائے, وہ درست ہو جائے. اپنے آپ کو پہلے درست کریں, پھر دوسرے کی فکر کریں. قبر میں جانے کے بعد آپ سے اپنی پوچھ ہوگی کہ من ربو کا, تیرا رب کون ہے. یہ نہیں پوچھے گا اس کا رب کون ہے. من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے. یہ نہیں پوچھے گا اس کا نبی کون ہے. ماں دینو کا, تیرا دین کیا ہے. یہ نہیں پوچھے گا ماں دینو, اس کا دین کیا ہے. کسی کے بارے میں سوال نہیں
نہیں ہوگا. آپ اپنی فکر کریں اور اس کو لے کے چلیں کہ آپ کتنے سیدھے راستے پر ہیں. دوسروں کا وزن لگانا چھوڑ دیں. جو دوسروں کا وزن لگاتے ہیں اور اپنے وزن سے غافل رہتے ہیں تو یاد رکھو اللہ کے ان کا کوئی وزن نہیں ہے. وہ مچھر سے پر کے ٹوٹے ہوئے مچھر کے پر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں اور تکبر و کبر و عجب سے بچ جائیں. تو خیر، تو ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مفتی صاحب، میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں. جی جی میں دراصل میرے 2 بچوں کی طرف سے پریشان ہوں. ان کے بارے میں آپ سے کچھ وظائف پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی بتائیے. ایک تو میرا بیٹا کینیڈا میں ہے، اس کی پچھلے سپٹمبر سے جاب نہیں ہے. مستقل کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک کے نہیں ملی ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ میری بیٹی پاکستان میں ہے، اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں. اس کا شوہر بہت زیادہ ظالم ہے، وہ مارتا ہے. اللہ آپ سے بس اس کے لیے مجھے کچھ بتائے. اور پچھلے وہ شوہر کی بھی آرمی کے وہ ریٹائرڈ میجر ہے، لیکن یہ ہے کہ پچھلے میرا خیال ہے کہ 6 سال سے وہ آؤٹ آف جاب ہے. صرف ان کا ایک مکان کرائے پہ ہے جس میں وہ رہتے ہیں، اس کا کرایہ آتا ہے اور میرے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. جس طرح سے ان کا گزارا ہو رہا ہے. 2 بچے ہیں اس کے. میری بیٹی کو بھی جاب نہیں کرنے دیتے، حالانکہ اس نے جو ہے مائکروبیولوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں کہ میری بیٹی جاب کرے. تو مجھے دونوں کے لیے، میرے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کہ دکھ کو سکھ سے بدل دے، مصیبت کو راہ سے بدل دے. آپ کی جو ہے وہ درد بھری داستان سنی، بہت دکھ ہوا، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو جاب بھی عطا فرما دے، نیک روزگار مل جائے. اور آپ کی بیٹی پہ جو داماد ظلم کرتا ہے اس کو ایک لمحے کے لیے یہ اگر وہ سوچ لے کہ اگر جو ہے میرا داماد اس طرح میری بیٹی پہ ظلم کرے تو میرے کیا اس کے بارے میں جذبات ہو گئے. کلیجہ پھٹتا ہے. اس لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے تو ظلم کا ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچے کہ بالکل اسی طریقے سے میرا داماد جو ہے وہ میری بیٹی پر اس طرح ہاتھ اٹھا رہا ہو تو اس وقت میری حالت کیا ہوگی. کلیجہ پھٹ جائے گا. وہ نظارہ سن کر، وہ منظر دیکھ کے کلیجہ میرا پھٹے گا کہ وہ لخت جگر پر ہاتھ اٹھا رہا، کوئی اس کے منہ پہ کسی نے تماچا مارا، آنکھ اس کی نیلی ہو گئی ہے، کسی نے زور سے تھپڑ مارا، وہ بیچاری گر گئی ہے. وہ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ تصور کرے گا تو کانپ اٹھے گا. کہا کہ بالکل اسی طریقے سے یہ جو بیوی تمہاری، یہ بھی کسی کی جگر کا ٹکڑا ہے، کسی کی لخت جگر ہے جس کے تم اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو، ظلم و ستم ڈھاتے ہو، اور وہ اللہ کے نام پہ سب کچھ چھوڑ کے تیرے گھر کی 4 دیواری میں آ گئی ہے. اس سے تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا حرام، کہ نکاح کے خطبے میں یاد پڑی جاتی ہے کہ ڈرو تم اس اللہ سے جس اللہ کے نام پہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس اللہ کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتوں کا تقدس قائم رکھتے ہو اس اللہ کے نام پہ. وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی آنکھ اس 4 دیواری کے اندر تمہیں دیکھ رہی ہے. تو وہ داماد یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی دیکھنے والا نہیں، سسر نہیں دیکھ رہا، ساس نہیں دیکھ رہی، عزیز و اقارب نہیں دیکھ رہے. نہیں، اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شوہر دنیا کے اندر بیویوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں. کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو لقوہ ہو جاتا ہے، کسی کا منہ بگڑ جاتا ہے، طرح طرح کے امراض کے اندر دنیا میں اللہ ان کو جو عبرت کا نشان بناتے ہیں. اگر بیوی معاف کر دے تو بچ جاتے ہیں، اگر بیوی معاف نہ کرے تو پھر دنیا کے اندر نشان عبرت بنتے ہیں. اس لیے ان کو داماد آپ کی جو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ظلم و ستم کا ہاتھ روکے. وہ یہ سوچے کہ یہ بھی کسی کے دل کا ٹکڑا ہے. ان کو جب اس کی خبر ملتی ہے، جیسے اب آپ کا کلیجہ پھٹ رہا ہے اپنی بیٹی کا سن کے، تو ان کی اگر بیٹی ہو تو وہ ان کے بارے میں اگر سنے تو اس کے کلیجے کا کیا عالم ہوگا. اس لیے ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی کو. اور یہ جو ہے بات وہی ہے کہ جو خطبہ نکاح کے اندر بھی تقوی کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ سے جو ڈرتا ہوگا وہ اس ظلم ستم کرنے سے ڈرے گا کہ 4 دیواری کے اندر میں ظلم کروں گا تو کل روز قیامت میں مجھ سے پوچھ ہوگی، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا وبال ڈالیں گے. تو خیر، تو بہرحال آپ جو اپنے بیٹے کی جاب کے لیے لکھ لیں یا وہابو 1414 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 14 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کریں، اور 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں. انشاءاللہ اللہ کے نام سے ان کو اچھی جاب مل جائے گی. اور بیٹی پہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ النساء آیت نمبر 75،
سورۃ النساء آیت نمبر 75 یہ ظہر کے بعد 41 ٹائم پڑھنی ہے، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف اور پڑھ کے دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو اس طرح کے مصائب سے چھٹکارا دیں گے اور ان کے شوہر کے دل میں رحم ڈال دیں گے اور وہ محبت و الفت سے رہنے لگیں گے۔ تو ناظرین وقت ہوا کمرشل بریک کا، بریک میں جانے سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں اور ہم قرآن سنت کی روشنی میں اس کو پیش کرتے ہیں اور آپ اس کو پذیرائی دیتے ہیں۔ اس پروگرام کو جتنی آپ پذیرائی دیتے ہیں اتنے اس پروگرام کو 4 چاند لگتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین ہمارا ایک سیگمنٹ تھا روشن قندیلیں، جس کے تحت ہم جو اولیاء کاملین، عارفین متقین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے تھے۔ ناظرین کتب تاریخ میں واقع لکھا ہے اور چنانچہ معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ امام عامش اور امام عارج یہ استاد اور شاگرد تھے، اور یہ دونوں جب بازار میں چلے جا رہے تھے، عامش کا معنی ہوتا ہے چندیا، یعنی اس کی آنکھیں جو ہے وہ چندیائی ہوئی ہوں اور آنکھوں سے پانی ٹپکتا ہو، صحیح نظر نہ ہوتا ہو، اور یوں اس طریقے چندیا انداز میں وہ چلتا ہو، ڈگمگا کے چلتا ہو جیسے صحیح نظر نہیں آ رہا۔ اور عارج کہتے ہیں لنگڑے کو، تو لنگڑا کے جو چلتا اس کو عارج کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں بازار میں جب چل رہے تھے تو استاد نے دیکھا کہ دائیں بائیں کے جو ماحول کے لوگ ہیں وہ دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ 2 مولوی چلے آ رہے ہیں اور ایک جو یوں نابینا بن کے چل رہا ہے اور ایک جو لنگڑا کے چل رہا ہے، تو سچویشن بڑی آڈ سی بن گئی۔ اب یہ صورتحال جب دیکھی تو امام عامش نے اپنے شاگرد عارج سے کہا کہ تم دوسرے راستے سے جاؤ، میں اس راستے سے جاتا ہوں۔ تو شاگرد نے کہا حضرت کیوں؟ تو انہوں نے کہا اصل میں ہماری یہ اس وقت جو پوزیشن ہے بڑی آڈ اور مزاحیہ سی بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ لوگ ہمیں دیکھ کے ہنسیں گے، اس لیے تم دوسری طرف سے جاؤ، ہم ادھر سے جاتے ہیں۔ تو شاگرد نے کہا حضرت ہنستے تو ہنستے رہیں، انہیں گناہ ملے گا، ہمیں تو گناہ نہیں ملے گا، ہماری تو مجبوری ہے، ہم معذور ہیں اس لیے ہم چل رہے ہیں۔ اس پر امام عامش نے بڑی پتے کی بات کہی، اس کو کہتے دین کی حقیقت، اس کو کہتے ہیں دین کی حقیقت۔ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسی سچویشن بنانا کہ جس سے دوسرے لوگ ہنسیں، یعنی ہنسنا گناہ تو ہے لیکن گناہ کا سبب بننا بھی بری بات ہے۔ ہم گناہ کا سبب کیوں بنیں؟ ہم ایسی سچویشن کیوں بنائیں کہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے؟ لہذا کوشش کریں کہ ہم ایسی پوزیشن ہی نہ بنائیں کہ جس سے لوگوں کو ہنسی آئے اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوں۔ تو دیکھو کتنی پتے کی بات استاد نے کہی کہ گناہ تو گناہ ہے لیکن گناہ کا سبب بننا بھی یہ بھی گناہ ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ تم دوسری طرف سے جاؤ، میں ادھر سے جاتا ہوں، تو اس سے ہوگا کہ اس پوزیشن ایسی بن جائے گی کہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہیں ملے گا اور لوگ گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ ہے دین کی حقیقت۔ آج ہم یہ سوچیں جی ہماری کچھ بھی پوزیشن ہو، ہماری کوئی بھی حالت ہو، آج ہم سر پہ ٹوپی تو پہن لیں گے، ٹوپی ٹیڑھی میڑھی چل رہی ہے، پاجامہ ایک اوپر جا رہا ہے ایک نیچے جا رہا ہے، کرتا ادھر سے ادھر جا رہا ہے، داڑھی ہوا میں چکولے کھا رہی ہے اور چلے جا رہے ہیں مستانے، اور لوگ کہتے ہیں لوگ ہنسے تو ہنسے بھی گناہ ہونے کو، ہم تو سادہ لوگ ہیں۔ نہیں، دین یہ نہیں کہتا، آپ اپنے کو بنا سنوار کے رکھیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبر کے بارے میں بات کر رہے تھے، کبر کی مذمت بیان کر رہے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہمارا دل کرتا ہے ہماری پوشاک عمدہ ہو، ہمارے جوتے خوبصورت ہوں، ہماری پوشاک امامہ خوبصورت ہو اور پورا عالی شان لباس پہنے، تو کیا یہ بھی کبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ کبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ کبر کا تعلق دل سے ہے، کہ دل میں اگر آپ دوسرے کو حقیر سمجھیں گے یہ کبر ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جمال ہے، جمال، اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی خود جمال ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ عمدہ پوشاک پہننا، اچھے جوتے پہننا، خوبصورت امامہ رکھنا، ٹوپی پہننا، فرمایا کہ یہ جمال ہے، جمال کبر نہیں ہے۔ اور کبر کیا ہے؟ فرمایا کہ کبر جو دوسرے کو حقیر سمجھنا اور حق سے منہ موڑنا، اس کو کبر کہتے ہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو دیکھو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ دین کی حقیقت کو انسان جب نہیں سمجھتا تو ظاہری چیزوں پر فیصلے کرنے لگتا ہے۔ تو دیکھو امام عامش نے کیا بات کہی کہ یہ اب ایسی سچویشن بھی نہ بنائیں کہ لوگوں کو کچھ کہنے سننے کا موقع ملے۔ اسے تو حدیث میں آتا ہے کہ تہمت کی جگہ سے بھی بچو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر اپنی بیوی میمونہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں،
تو مغرب کے بعد کا اندھیرا وقت ہے، ایک شخص انصاری گزر رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، آواز لگائی، اے فلاں، یہ میری بیوی میمونہ ہے، میں میمونہ سے بات کر رہا ہوں، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے بارے میں، میری توبہ، میں کوئی بدگمانی کروں، میں سوچ بھی نہیں سکتا میں آپ کے بارے میں بدگمانی کروں۔ کہا نہیں نہیں، شیطان جو ہے وہ دل کے اوپر چونچ لگا کے بیٹھا ہے، اس میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، کیا پتہ تیرے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ محمد رات کے اندھیرے میں کسی عورت سے اکیلے میں باتیں کر رہا تھا۔ تو دیکھو شیطان و نفس و ساتھ لگا ہوا ہے، تو تہمت کے مقام سے بچنے کا حکم، لہٰذا ایسی پوزیشن بھی آپ نہ بنائیں کہ جس سے لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے، دین کو، سنت کو خوبصورتی کے ساتھ اور پوری شاندار عظمت اور شان کے ساتھ پیش کریں گے تو دوسروں کو بھی کشش و شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی سنت نوٹ کر لیں، آج کی سنت ہے وضو کرنے کے بعد یا اسی طرح غسل کرنے کے بعد خوشبو لگانا، عطر لگانا سنت ہے، اور یہ صحیح بخاری اور سیرت الشامی کے حوالے سے سنت لکھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جو خوشبو تو لگاتے ہیں، وضو کرنے کے بعد خوشبو لگاتے ہیں یا غسل کرنے کے بعد اپنے کپڑوں کو، بدن کو خوشبو لگاتے ہی ہیں، لیکن اس کو سنت سمجھ کے لگائیں، یہ سوچ کے نہ لگائیں کہ ہمارے بدن سے خوشبو پھوٹے، ہمارے کپڑوں سے خوشبو پھوٹے، ہم تقریب میں، محفل میں جا رہے ہیں، لوگ امپریس ہوں گے کہ کتنی اچھی خوشبو لگا کے آیا، ہم کو بدبو ہمارے بدن سے نہ آئے۔ آپ سنت کی نیت کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ غسل کرنے کے بعد یا یہ کہ وضو کرنے کے بعد خوشبو لگانا سنت ہے، لہٰذا ہم خوشبو لگا رہے ہیں۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو باب باندھا ہے کہ اگر غسل کسی خوشبودار چیز سے کریں، یعنی صابن ایسا خوشبودار ہے، تو فرمایا اس سے نہانا بھی سنت ہے۔ چاچے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج کے ہم لیکس صابن استعمال کر رہے ہیں، رکسونا استعمال کر رہے ہیں، دوسرے ڈو استعمال کر رہے ہیں، ایسے صابن استعمال کر رہے ہیں جو خوشبودار ہیں، تو ہم تو یہ سوچ کے کرتے جی خوشبو ہے، نہیں، آپ سنت کی نیت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ نہانے کے وقت میں خوشبودار صابن کو استعمال کرنا، اور رسول اللہ کی سنت ہے خوشبودار چیز کو استعمال کرنا۔ آج یہ خوشبودار صابن استعمال کرنا نہانے کے وقت یہ سنت کے حکم میں آتا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں، لہذا سنت کی نیت کریں گے تو سنت کا جو ثواب آپ کو ملے گا۔ دیکھو کتنی چیزیں آج ہم ایک کلچر کا حصہ سمجھ کے، اپنی طبیعت کا تقاضا سمجھ کے عمل کرتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ ان کو کرنا تو ہے ہی ہم نے، لیکن سنت کی نیت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب بھی بن جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے کہ ہم ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو سنت کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ اعلان بھی سن لیں کہ آئندہ جو ہے سنڈے کو انشاءاللہ اجتماعی بیعت ہوگی، کیونکہ وہ سیکنڈ سنڈے ہے، سیکنڈ سنڈے میں اجتماعی بیعت ہوتی ہے۔ بہت سے نام ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، مزید جو بھی بیعت کے خواہش مند ہے وہ ہمیں ای میل کر دیں، انشاءاللہ اجتماعی بیعت میں وہ شریک ہو جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میں میامی سے بول رہی ہوں، طیبہ۔ جی ماشاءاللہ۔ مجھے آج آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں، مگر مجھے کوئی بھی جواب دے حضرت، جب میں آپ کی زبان سے ہی سنتی ہوں نا، مجھے جبھی تسلی ہوتی ہے اور جبھی مجھے اطمینان بھی آتا ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے بھی پوچھ لو، میں کہتی ہوں نہیں، جب تک میں حضرت کا جواب نہیں سن لوں گی تو مجھے تسلی نہیں ہو سکتی، ماشاءاللہ، اور میں اسی پہ یقین کرتی ہوں۔ الحمدللہ۔ تو حضرت یہاں پہ گھر میں ذکر کی محفل ہوتی ہے، وہ مختلف چیزیں، اللہ یا یو یا قیوم بے رحمت کا، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، امداد کن غوث اعظم، امداد کن غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، یہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں جاب پر یا اسپتال، تو ہم پہلے اذان سے پہلے، اگر صبح کی جاب ہو تو فجر سے پہلے نکلتے ہیں، یا ظہر کی ہو تو ظہر سے پہلے، تو کیا ہم یہ نمازیں اذان ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اذان تو ہم لوگ فون پہ سنتے ہیں یا مسجد میں تو سن نہیں پاتے ہیں۔ لیکن وقت داخل ہو چکا ہوتا اس سے پہلے، اذان سے پہلے یا نہیں؟ یہ مجھے پتہ نہیں، جیسے حضرت آج کل 5:30 بجے ہوتی ہے، ہم جاب کے لیے 5 بجے نکلتے ہیں، تو وہ میں سوچتی ہوں کہ جاب پہ ٹائم نہیں ملے گا تو قضا ہو جائے گی نماز، یا ظہر میں جائیں تو 2 بجے شروع ہوتی ہے اور پھر 2 بجے اذان نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ قضا کے ڈر سے میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہم قضا کتنی نمازیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ،
بہت شکریہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. آپ نے تو بہت بڑا اعزاز دیا مجھے. جب تک میری زبان سے آپ نہیں سن لیں گے اس وقت آپ کو یقین نہیں اعتماد نہیں ہوتا. تو یہ میرے اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے مجھے آپ حضرات کی دلوں کے اندر جو ہے یہ اعزاز اور عظمت میری ڈال دی ہے. اور میری کوشش بھی ہے کہ میں قرآن سنت کے مطابق اور بزرگان دین سے جو سیکھا ہے وہ صحیح طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچا دوں. تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں میری محبت پیدا کر رہے ہیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ دین مستقیم پر قائم رکھے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے مجالس ذکر کرنا، اجتماعی مجلس ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، یا حی یا قیوم کا ذکر کرنا، تو مجالس ذکر کی بڑی فضیلت ہے. قرآن و احادیث میں بے شمار فضیلتیں مجالس ذکر کی. لہٰذا صحیح بخاری میں تو پورا باب بندہ مجالس ذکر کے لیے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں، تو اس تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن یہ کہ قرآن و سنت سے احادیث سے مجالس ذکر کی فضیلت موجود. صحابہ اکرام خود اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور مجالس ذکر پر فرشتے گھیرا باندھ لیتے ہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جناب عرش الہی تک فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا کر اہل ذکر کی بخشش کرتے ہیں. تو مجالس ذکر میں جانا بہت ہی فضیلت کی بات ہے. اب رہا اگلا سوال جو آپ نے کیا کہ آخر میں وہ یہ بات کہتے ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ وہ جملہ کہتے ہیں، جو بات آپ نے کہی اس میں وسیلے کی نیت کریں، اس میں وسیلے کی نیت کریں. کیونکہ اس طرح کے جتنے عنوانات ہیں جو بزرگان دین کے عنوان سے پڑھے جاتے ہیں، یا پیران پیر غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے پڑھے جاتے ہیں، وہ وسیلے کے طور پہ پڑھے جاتے ہیں. کیونکہ وہ وسیلہ ہیں، ان کے وسیلے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، نصرت مانگ رہے ہیں، رحمت و برکت مانگ رہے ہیں. لہذا وہ جو جملہ آپ نے کہا اس کو وسیلے کی نیت سے پڑھیں. اور وسیلہ یہ بالکل جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی ولی کا وسیلہ پکڑنا، نیک اعمال کا وسیلہ پکڑنا، نبی کا وسیلہ پکڑنا، یہ بالکل جائز ہے اور یہ شریعت کے نصوص سے ثابت ہے. لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ جو جملے ہیں اس کو آپ وسیلے کے طور پہ، کہ یہ وسیلہ ہیں غوث اعظم ہمارے، اور وسیلے کے طور پہ ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالی ہماری مدد کریں. تو اس طریقے سے اس نیت سے جب آپ پڑھیں گے وہ بالکل جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مذاقہ نہیں. اور باقی ایک مسلمان مومن براہ راست اللہ کے مقابلے میں کسی غیر اللہ سے کوئی مدد مانگے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے جو لوگ ایسا مانگتے ہیں وہ وسیلے ہی کی نیت سے مانگتے ہیں. لہذا آپ بھی وسیلے کی نیت کریں، اس سے ہوگا کہ یہ مانگنا آپ کے لیے جائز ہوگا، اور کسی قسم کا جو ہے وہ متنازع فی بحث کے اندر داخل نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی مومن مسلمان ڈائریکٹ کسی غیر اللہ سے مانگے وہ تو کھلا شرک ہو جائے گا. ایسا شرک کوئی مسلمان جانتے بوجھتے نہیں کر سکتا. لہٰذا اس لیے آپ وسیلے کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی وسیلے کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، جائز ہے. اور باقی دوسرے سوال میں کہ اگر وقت داخل ہو چکا ہے فجر کا، یا اس طرح ظہر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے، مثلا ظہر کی نماز 1:01 پہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اب 1:01 ہو گیا، اذان ہونی ہے 1:10 پہ مثلا، تو آپ جیسے ٹائم داخل ہوا آپ نماز پڑھ کے اپنے آفس میں جاب پہ جا سکتی ہیں. اس طرح فجر میں ٹائم آپ دیکھ لیں داخل ہونے کا کیا ہے، ٹائم داخل ہو گیا آپ اس کے مطابق پڑھ کے جا سکتی ہیں. اور پھر فجر کے اندر تو آپ کو پتہ ہے شوافی اور حنفیہ کے وقت کا فرق ہے، غلس کا اور اسفار کا وقت ہے، کہ حنفیہ کے نزدیک ذرا دیر سے داخل ہوتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک جلدی داخل ہو جاتا ہے، غلس میں اندھیرے میں داخل ہو جاتا ہے. اگر امام شافعی کے وقت کے مطابق بھی اگر وہ ٹائم فجر کا داخل ہو چکا ہے، جس کو 15 ڈگری کہتے ہیں، 15 ڈگری کے مطابق اگر داخل ہو چکا ہے ٹائم، تو بھی آپ فجر کی نماز اگر پڑھ کے چلی جائیں گی تو بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے. بھلے حنفیہ کے نزدیک 18 ڈگری پر ہوگا، بعد میں داخل ہو اسفار میں، لیکن آپ کی نماز صحیح ہوگی. لیکن اگر امام شافعی کے نزدیک یعنی غلس کے وقت 15 ڈگری کے ٹائم بھی داخل نہیں ہوا، ابھی آپ جاب پہ جانا ہے، پھر بھلے آپ نماز قضا کر دیں، لیکن اس سے پہلے آپ نماز اگر پڑھیں گے وہ تو تہجد کا وقت ہوگا، وہ آپ کے تہجد کے نفل میں قبول ہوگا، آپ کی فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی. لیکن جاب کی مجبوری ہے، روزگار کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، تو پھر آپ جاب پہ چلی جائیں، وہاں موقع نہیں ملا، قضا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی توبہ کریں کہ یا اللہ ایسے احوال پیدا کر دے کہ نماز قضائیں نہ ہوں اور روزگار بھی چلتا رہے، ایسی صورت بنا دے. اللہ روزگار آسان عطا کر دیں گے، لیکن آپ جو اس طرح جو قضا نماز کر لیں، بعد میں قضا کریں، لیکن اپنی جاب کو نہ ضائع کریں. یہ نہ ہو کہ بے روزگار کی وجہ سے آپ کو دیگر مسائل اس دیار غیر کے اندر پیدا ہو جائے. تو اس طریقے سے آپ عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے سنڈے آپ سے ملاقات ہوگی.
اتنی اچھی گفتگو ہوئی آج، تو بہت سے کریٹیکل ایسے مسائل سامنے آئے اور بہت لطف آیا کہ اس میں آپ کو میں نے گائیڈنس کی، اور مجھے امید ہے کہ میری اس گائیڈنس کے مطابق آپ دین پر اگر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کسی قسم کے تنازع سے بھی بچیں گے، اور قرآن سنت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کسی قسم کے چیلنج کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو اگر کوئی ہو سکتا ہے کسی اہل علم کو تحفظات ہوں، وہ مجھ سے براہ راست بھی بات کر سکتا ہے، لیکن الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بزرگان دین سے جو میں نے سیکھا ہے دلائل کی روشنی میں، بھلے یہاں دلائل تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا لیکن یہ خلاصہ میں بیان کر دیا کرتا ہوں، لہذا آپ پورے کانفیڈنس کے اعتماد کے ساتھ اس پہ عمل کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو خسارہ نہیں ہوگا۔ اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہماری دین کی خدمت سے رسول اللہ کے آگے ٹھنڈی ہو جائیں، اور اس دیار غیر کے اندر اسلام کے پرچم کو ہم بلند کریں اور اسلامی اقدار کے محافظ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے۔ اگلے اتوار تک کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔